बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल में खुश आमदीद। ऐसी ही बातें करते हुए वक्त गुजर गया और फिर शाम होने लगी। मुझे दादी की फ़िक्र खाने लगी थी। मैंने जल्दी से राशन पकड़ा और घर की तरफ चल दी। जैसे ही घर पहुंची तो दादी परेशान हाल सहन में बैठी मेरा इंतज़ार कर रही थी। मैंने दरवाज़ा खटखटाया। दादी ने आकर दरवाज़ा खोला। कहने लगी, मुझे अकेले इस घर में बहुत खौफ आता है। मैंने दादी को समझाया कि आप डरे मत, ये हमारा अपना घर है और अपने घर में कौन डरता है। आप परेशान मत हुआ करें। अभी तो कुछ वक्त के लिए मैं घर से गायब हुई थी, लेकिन जब मुझे नौकरी मिल गई तो मेरा सारा दिन काम में लग जाया करेगा। फिर आपको अकेले ही रहना पड़ेगा, इसलिए आप खुद को मजबूत रखें। अगर आप इस तरह कमज़ोर पड़ जाएंगी तो मैं कैसे काम कर पाऊंगी। मैं तो एक कदम भी आपकी दी गई हिम्मत और हौसले के बगैर नहीं चल सकती। मेरे लिए बहुत बड़ी ताकत हैं आप। आपके साथ की वजह से तो मुझे इतनी हिम्मत और हौसला आया है। मैं दादी को समझाते हुए जल्दी से किचन में जाने लगी और राशन में से दाल और चावल निकालकर पकाने लगी। दादी भी सुबह से भूखी थी और अब तो रात हो चुकी थी। मैंने जल्दी से खाना बनाया। दादी ने और मैंने मिलकर पेट भरकर खाना खाने के बाद सोने की तैयारी की, क्योंकि मुझे सुबह फिर काम की तलाश में मारे मारे फिरना था। सुबह हुई तो दरवाजे पर दस्तक हुई। जैसे ही मैंने जाकर दरवाज़ा खोला तो मेरी आंखों के सामने आमना खड़ी थी। आमना बहुत खुश थी। मैं आमना की खुशी देखते हुए खुश होकर आमना से पूछने लगी, खैर तो है, तुम आज बहुत खुश हो। आमना ने कहा, मेरी सहेली, मेरी जान से प्यारी सहेली, आपकी मुश्किलात में आसानी हो गई है तो मैं खुश हो गई। मैंने दरवाजे से रास्ता छोड़ते हुए उसको अंदर आने का इशारा किया और खुद भी सहन में आने लगी। आमना मेरे पीछे पीछे सहन में आई और कहने लगी कि तुम्हारे लिए बहुत अच्छी नौकरी ढूंढ कर आई हूँ और ये नौकरी मुझे अम्मा ने बताई है। आमना की बात सुनकर मैं बहुत खुश होने लगी। मैंने आमना से पूछा कि जल्दी बताओ, नौकरी है क्या। आमना ने मुझे बताया कि हमारे गांव से बाहर कुछ फासले पर एक हवेली है और हवेली में काम के लिए उन्हें एक लड़की चाहिए। मैं आमना की बात सुनकर थोड़ी संजीदा हो गई। आमना ने मुझसे कहा कि देखो आयरा, इसमें गुस्सा करने वाली कोई बात नहीं। तुम पढ़ी लिखी होती तो कहीं भी अच्छी नौकरी मिल जाती। तुम तो पढ़ी लिखी भी नहीं हो, तो इस हालत में तुम्हें कहाँ अच्छी नौकरी मिलेगी। इसलिए किसी न किसी हवेली या कोठी में ही काम करके गुजारा करना पड़ेगा। ये हवेली थोड़ा दूर तो है, लेकिन इस हवेली के लोग बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मेरी अम्मा ने सारी जिंदगी इसी हवेली में काम किया है। अब क्योंकि अम्मा बीमार रहने लगी हैं, इसलिए अम्मा ने काम छोड़ने का फैसला किया है। अगर मैं पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर रही होती तो अम्मा की जगह आज इस हवेली में काम कर रही होती। लेकिन तुम तो जानती हो मैं कॉलेज जाती हूँ और अपनी तालीम मुकम्मल कर रही हूँ, इसलिए मैं इतनी पढ़ाई छोड़कर इस हवेली में काम नहीं कर सकती। तभी अम्मा ने मुझसे तुम्हारे लिए बात की। अगर तुम्हें मुनासिब नहीं लगता तो कोई मसला नहीं, हम कोई और काम ढूंढ लेंगे। हवेली वालों को जवाब दे देते हैं, हमने कौन सा हवेली का ठेका उठा रखा है। आमना मुझे तसल्ली देते हुए इधर उधर की बातें करने लगी। मैंने कुछ देर सोचने के बाद आमना को इस काम के लिए हाँ कर दी। मैंने आमना से कहा कि मैं सारा दिन हवेली में काम किया करूँगी, तो पीछे से दादी का ख्याल कौन रखेगा। आमना मुझसे कहने लगी, इस बात पर भी परेशान होने की जरूरत नहीं, दादी का ख्याल अम्मा रख लिया करेंगी। अम्मा कौन सा दूर रहती हैं। अम्मा ने कहा है कि दिन में 2 या 3 चक्कर लगा लिया करूंगी और दादी अम्मा को जिस चीज की जरूरत हुआ करेगी वो भी दे जाया करूंगी। सुकून होगा तो दादी की सेहत भी अच्छी रहेगी। आमना मुझसे कहने लगी कि तुम अच्छी खासी रकम हवेली से कमा लोगे। जब तुम्हारे पास पैसा आ जाएगा तो फिर इसका सबसे आसान हल ये है कि हम लोग अपने ही घर में किराए की दुकान खोल लेंगे। मुझे आमना की ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई थी। आमना जो भी कह रही थी वो बिल्कुल ठीक कह रही थी। मैंने वक्त ज़ाया न करते हुए आज ही हवेली जाने का फ़ैसला किया। मैंने आमना से कहा कि अपनी अम्मा से कहो कि एक दफ़ा मुझे हवेली ले जाएं, फिर मैं खुद ही आ जाया करूँगी। आमना ने ऐसे ही अम्मा से बात की। आमना की अम्मा मुझे हवेली छोड़ने के लिए रजामंद हो गई। मैं दादी को नाश्ता करवाते हुए अल्लाह हाफिज बोलकर हवेली के लिए निकल गई। हवेली हमारे गांव से काफ़ी दूर थी, क्योंकि हवेली और गांव के दरमियान एक घना जंगल आता था। मैं और आमना की अम्मा उस जंगल तक पहुंची तो आमना की माँ मुझसे कहने लगी कि देखो आयरा, तुम्हें चाहे जितनी मर्जी देर हो जाए, लेकिन तुम इस जंगल में कहीं पर भी नहीं रुकोगी, सांस लेने के लिए भी नहीं रुकोगी, क्योंकि इस जंगल के बारे में बहुत सारी कहानियाँ मशहूर हैं। गांव वाले बहुत सारी बातें करते हैं कि ये जंगल आसेब ज़दा है,
یہاں جنات کا سایہ ہے۔ اس جنگل میں بہت خطرناک چڑیلوں کا بسیرا ہے۔ اس طرح کئی قسم کی افواہیں اس جنگل کے بارے میں پھیلی ہوئی ہیں۔ اب یہ میرا رب جانتا ہے کہ یہ سب باتیں ہیں، افواہیں ہیں، یا پھر ان میں کوئی حقیقت چھپی ہوئی ہے۔ میں نے اتنا عرصہ اس حویلی میں کام کیا، میرا راستہ آنے جانے کا یہی ہوتا تھا۔ مجھے روز اس جنگل سے گزر کر جانا پڑتا اور مغرب کے بعد تک جنگل سے گزر کر ہی واپس گھر آنا پڑتا تھا، لیکن میرے ساتھ کبھی بھی ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا جسے دیکھ کر یا سن کر بہت زیادہ خوفزدہ ہوئی ہوں اور دوبارہ کبھی اس طرف پاؤں نہ رکھنے کا سوچا ہو۔ آمنہ کی ماں مجھے حویلی میں کام پر رکھوا کر خود چلی گئی تھی۔ آج میرا حویلی میں پہلا دن تھا۔ میں دل لگا کر پورا کام کر رہی تھی۔ حویلی کی مالکن مجھ سے بے حد خوش تھی۔ اسے میرا کام بہت پسند آیا۔ حویلی میں میرا کام برتن دھونا، جھاڑو پوچھا کرنا، کھانا بنانے کا تھا، اس لیے سارا دن مجھے حویلی میں ہی لگ جایا کرتا تھا۔ میں یہ بات اچھی طرح سے سمجھ گئی تھی کہ میں جس قدر محنت اور دل لگا کر یہاں پر کام کروں گی، اتنا ہی میرے لیے میری مالکن آسانیاں پیدا کرتی چلی جائے گی۔ میں نے اپنا کام جلدی سے نپٹا لیا تھا اور کسی کے ساتھ بھی فضول بات کرنے کا میرے پاس وقت ہی نہیں ہوتا تھا، کیونکہ مجھے پیچھے سے دادی کی فکر بھی لگی رہتی تھی کہ میں نے جا کر ابھی دادی کو دیکھنا بھی ہے۔ مالکن نے ایک احسان میرے سر پر یہ کر دیا تھا کہ مجھے رات کا کھانا پکانے سے منع کر دیا تھا اور کہا تھا کہ جو کھانا ہمارے گھر پکایا کرو گی تو وہی کھانا اپنے اور اپنی دادی کے لیے بھی ساتھ لے جانا۔ میں مالکن کی یہ بات سن کر بہت خوش ہو گئی۔ اب مجھے یہ تسلی ہو گئی تھی کہ میں جب بھی فارغ ہوں گی تو کھانا بنانے کی پریشانی نہیں ہوگی، میں کھانا یہیں سے لے کر جایا کروں گی۔ مالکن مجھے اچھا خاصا کھانا ڈال کر دیتی تھی اور کہتی تھی کہ جتنا دل کرتا ہے اتنا کھانا اپنے ساتھ لے جایا کرو، لیکن گھر جا کے محنت مشقت کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں بھی خوش ہو گئی تھی۔ اب میرا دل حویلی میں لگ گیا تھا۔ یہاں کے لوگ واقعی بہت محبت کرنے والے اور احساس کرنے والے تھے۔ بس مجھے حویلی کے لوگوں سے ایک ہی گلہ تھا کہ وہ مجھے جلدی چھٹی نہیں دیتے تھے۔ مجھے کام کرتے کرتے مغرب ہو جاتی تھی اور گھر جاتے جاتے مجھے عشاء ہو جاتی تھی۔ میں بس اپنی مالکن سے یہی کہتی کہ مجھے آپ مغرب سے پہلے چھٹی دے دیا کریں، جو کہ مشکل بات تھی کیونکہ رات کا کھانا ان لوگوں کو کھلا کر ہی میں نے گھر آنا ہوتا تھا۔ مجھے جنگل سے واپس جاتے ہوئے بے حد خوف آتا تھا، کیونکہ میں آمنہ کی اماں کی طرح میچور نہیں تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میرے ارد گرد کوئی میرے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، میرے سر پر منڈلا رہا ہے، کوئی ایسی طاقت مجھے اپنی طرف کھینچتی ہے جو مجھے دکھائی نہیں دیتی۔ یہ سب شاید میرے وسوسے تھے، لیکن کچھ تو تھا، کیونکہ مجھے ان وسوسوں سے بھی خوف آنے لگا تھا۔ اب میرا روز کا معمول بن چکا تھا۔ میں حویلی آتی، حویلی میں ہی رہتی، پھر جب گھپ اندھیرا ہو جاتا تو میں گھر کے لیے نکلتی اور جنگل کا راستہ مجھے بہت ہی مشکل لگتا تھا۔ ہمارے گاؤں کی طرف حویلی سے کوئی اور راستہ جاتا بھی نہیں تھا، صرف یہی ایک راستہ تھا جو جنگل سے ہو کر گاؤں تک جاتا۔ شروع میں تو مجھے بس تھوڑا سا خوف آتا تھا، لیکن میں اپنے منہ میں ذکر الہی کرتی یہاں سے گزر جاتی تھی۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا مجھے جنگل سے زیادہ خوف آنے لگا تھا۔ میں بہت زیادہ گھبرا جاتی تھی۔ صبح آتے ہوئے تو مجھے کوئی مشکل نہیں ہوتی تھی۔ دن کی روشنی میں مجھے جنگل میں خوف یا ڈر نہیں لگتا تھا، لیکن رات کے اندھیرے میں مجھے بے حد خوف آنے لگا تھا۔ میری کوشش ہوتی تھی کہ مجھے مالکن جلدی چھٹی دے دیا کرے تاکہ میں وقت پر اپنے گھر چلی جایا کروں، لیکن مالکن بھی میری یہ بات ماننے کے لیے بالکل بھی تیار نہ تھی۔ وہ ہمیشہ یہی کہتی سارا کام مکمل کر کے ہی تمہیں چھٹی مل سکتی ہے، ویسے تمہیں چھٹی نہیں مل سکتی۔ میں کام کر کے بہت زیادہ تھک جاتی تھی۔ مغرب کا وقت ہونے والا تھا۔ میں نے مالکن سے کہا کہ آپ آج مجھے جلدی چھٹی دے دیں، کیونکہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور دادی کی بھی طبیعت آج کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ مالکن نے مجھے چھٹی جلدی دے دی اور مجھ سے کہنے لگی یہ کچھ میڈیسن منگوائی ہیں، یہ ساتھ لیتی جانا، خود بھی کھانا اور اپنی دادی کو بھی دے دینا، کیونکہ مجھے چھٹی بالکل بھی منظور نہیں۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہوگی تو ہی تم کل کام پر آؤ گی، اگر تمہاری طبیعت ٹھیک نہ ہوئی تو تم کل چھٹی کر لو گی، اور وہ بات مجھے منظور نہیں۔ میں نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے میڈیسن پکڑی اور گھر جانے کے لیے نکل گئی۔ آج میں مغرب سے پہلے ہی گھر جا رہی تھی، لیکن آج بھی مجھے جنگل میں خوف آ رہا تھا۔ جب میں جنگل کے درمیان میں پہنچی تو
تو مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا میرے قدم کے ساتھ قدم ملا کر کوئی چل رہا ہے۔ تبھی آمنہ کی اماں کی باتیں میرے دماغ میں گھومنے لگی کہ یہاں جنات اور چڑیلوں کا بسیرا ہے۔ میں تھر تھر کانپنے لگی، ڈر کے مارے میرے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ پھر میں نے ہمت نہ ہاری اور تیز قدم چلتی ہوئی اپنے گھر کی طرف جانے لگی۔ کچھ دیر کوشش کرنے کے بعد آخر کار میں اپنے گھر پہنچ گئی تھی۔ جب میں نے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا اور دادی نے آ کر دروازہ کھولا تو دادی میری حالت دیکھ کر بہت پریشان ہونے لگی۔ دادی نے مجھے سہارا دے کر چارپائی پر بٹھایا۔ میں بخار میں تپ رہی تھی۔ دادی پریشان ہو کر مجھ سے کہنے لگی کہ تمہیں تو بہت تیز بخار ہے۔ میں نے دادی سے کہا کہ یہ کھانا لے کر آئی ہوں، آپ مجھے تھوڑا سا نکال کر دے دیں تاکہ میں کھانا کھاتے ہی میڈیسن کھا کر سو جاؤں۔ دادی اماں مجھے دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہونے لگی تھی اور مجھ سے کہنے لگی کہ تم آرام کرو، میں جلدی سے تمہارے لیے کھانا گرم کر کے لاتی ہوں۔ دادی اماں نے میرے لیے کھانا نکالا اور جلدی سے مجھے لا کر دے دیا۔ میں نے کھانا کھاتے ہی میڈیسن لے لی اور ایسی بے ہوشی کی نیند سوئی کہ مجھے پھر صبح تک ہوش نہ رہا۔ صبح ہوتے ہی دادی اماں نے مجھے جگانا شروع کر دیا اور کہنے لگی کہ اگر طبیعت ٹھیک ہے تو حویلی سے ہو آؤ، اگر ٹھیک محسوس نہیں کر رہی تو آج کے دن آرام کر لو، کل چلی جانا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور دادی اماں سے کہنے لگی کہ نہیں، مالکن نے چھٹی سے منع کیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو چھٹی نہیں کرنی۔ میں نے جلدی سے کپڑے بدلے اور کام کے لیے نکل پڑی۔ آج میں بنا کچھ کھائے پیے ہی کام پر چلی آئی۔ میں کچھ دیر کا فاصلہ طے کرنے کے بعد حویلی پہنچ گئی۔ مالکن سمجھ رہی تھی کہ شاید میں آج چھٹی کر لوں گی۔ مالکن میرا ہی انتظار کر رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی مالکن کے سانس میں سانس آ گئی اور کہنے لگی کہ شکر ہے تم آ گئی، میں تو سمجھ رہی تھی آج تم نے چھٹی کر لی ہے۔ میں نے مالکن سے کہا کہ نہیں، بخار تو مجھے بہت تیز تھا، میں رات کو دوائی کھا کر سو گئی تھی، لیکن صبح میری آنکھ ہی نہیں کھلی۔ دادی اماں نے اچانک سے مجھے جگایا اور کہنے لگی کہ آج چھٹی کر لو۔ تو میں نے دادی اماں کو کہا کہ نہیں، میرا آج کام پر جانا بہت ضروری ہے، اس لیے میں دوڑتی ہوئی کام پر چلی آئی۔ مالکن میری یہ بات سن کر بہت خوش ہو گئی اور مجھ سے کہنے لگی کہ اس کا مطلب ہے تم نے کھایا بھی کچھ نہیں ہوگا جو تم دوڑتی ہوئی حویلی چلی آئی۔ میں نے مالکن کو بتایا کہ جی، میں نے ناشتہ نہیں کیا اور مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ میں آج دادی اماں کو بھی ناشتہ نہیں کروا کر آئی۔ مالکن مجھ سے کہنے لگی کہ پریشان مت ہو، تمہاری دادی کے ہاں بھی ناشتہ بھجوا دیتی ہوں اور تم بھی سب سے پہلے ناشتہ کر لو۔ میں نے جلدی سے ناشتہ بنایا اور ڈائننگ ٹیبل پر لگا دیا۔ مالکن ناشتہ کرنے لگی اور ایک ایک کر کے حویلی کے سارے لوگ ڈائننگ ٹیبل پر اکٹھے ہونے لگے۔ سب ناشتہ کر رہے تھے۔ تبھی مالکن نے مجھے آواز دے کر کہا، آئرہ تم خود بھی ناشتہ کر لو اور اپنی دادی کے لیے ناشتہ تیار کر کے ڈرائیور کے ہاتھ اپنے گھر بھجوا دو۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ میں نے سب سے پہلے ناشتہ تیار کر کے دادی اماں کے لیے ڈرائیور کے ہاتھ گھر بھیجا اور پھر اس کے بعد خود ناشتہ کرنے لگی۔ ناشتہ کرنے کے بعد مجھے مالکن نے میڈیسن بھی دے دی۔ میں نے میڈیسن کھائی اور زور و شور سے کام میں لگ گئی۔ مجھے بخار تو نہیں تھا، لیکن جسم میں کہیں کہیں درد محسوس ہو رہا تھا۔ آج میں کام کر کے بہت تھک چکی تھی۔ گھر جانے کے لیے مجھے دیر بھی کافی ہو چکی تھی۔ آج مجھے مغرب سے بھی زیادہ وقت حویلی میں لگ گیا تھا۔ عشاء کے بعد جا کر میں اپنے کاموں سے فارغ ہوئی تھی۔ اب مجھے اکیلے گھر جاتے ہوئے خوف آ رہا تھا۔ میں نے ذکر الہی کر کے اپنا سفر شروع کیا۔ حویلی سے جنگل تک کا سفر تو میں آرام سے طے کر گئی تھی، لیکن اب جنگل سے گھر تک کا سفر مجھے کرتے موت نظر آ رہی تھی۔ ابھی میں جنگل میں پہنچی ہی تھی کہ مجھے خوفناک آوازیں آنے لگی۔ میں نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا اور ڈر کے مارے ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ جیسے ہی درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھی تو مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ میرے ارد گرد کچھ سائے منڈلا رہے ہیں۔ میں نے ان سایوں سے گھبراتے ہوئے اپنا سر اپنے گھٹنوں میں دبا لیا تھا، آنکھیں زور سے بند کر لی تھی
کافی دیر آنکھیں بند کرنے کے بعد مجھے ایک تیز روشنی اپنے ارد گرد گھومتی دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے جیسے ہی نظریں اوپر اٹھا کر دیکھا تو ایک بہت ہی خوبصورت جگنو میرے قریب منڈلا رہا تھا۔ اس جگنو کی روشنی عام جگنوں سے کہیں زیادہ تھی۔ میں اسے دیکھ کر خوفزدہ تو ہو رہی تھی لیکن ساتھ ساتھ خوش بھی ہو رہی تھی کیونکہ مجھے جگنو بہت پسند تھے۔ میں نے آج اتنے قریب سے جگنو کو دیکھا تھا، میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی تھی۔ مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے جگنو مجھ سے کہہ رہا ہو کہ میں تمہیں راستہ دکھاتا ہوں، تم میرے پیچھے پیچھے چلتی آؤ۔ میں اپنی سدھ بدھ کھو کر جگنو کے پیچھے جانے لگی تو جگنو نے مجھے جنگل کا پورا راستہ پار کروا دیا تھا۔ اب یہ روز کا معمول بن چکا تھا۔ جگنو روز مجھے جنگل کے پاس ملتا اور ایسے ہی اپنی روشنی کے ساتھ مجھے پورا جنگل پار کروا دیتا۔ ایک دن پھر کچھ ایسا ہوا کہ جب میں جنگل کے قریب پہنچی تو جگنو مجھے درخت کے پاس نظر آیا۔ میرے ساتھ آج ایک عجیب ثانیہ پیش آیا تھا۔ میں اس ثانیے سے بے خبر تھی۔ جیسے ہی میں درخت کے قریب پہنچی تو جگنو میرے ساتھ مخاطب ہونے لگا۔ جگنو مجھ سے باتیں کرنے لگا۔ میں جگنو کو بولتا ہوا دیکھ کر بہت خوفزدہ ہو گئی تھی۔ میں نے خود کو اس سے چھپانا چاہا لیکن جہاں جہاں میں جا کر چھپتی وہیں وہ جگنو آ جاتا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں بولنے والا جگنو ہوں اور تمہیں مجھ سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہیں کبھی بھی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ میں آج تمہیں خوشخبری سنانے آیا ہوں اور تم مجھ سے ڈر کر چھپ رہی ہو۔ جب میں نے اس کو بات کرتے سنا تو میں اس کی باتوں کو غور سے سننے لگی۔ اس نے مجھے بتایا اس جنگل کے راستے میں آج تمہیں بہت زیادہ خزانہ ملنے والا ہے۔ میں اس کی یہ بات سن کر بے حد خوش ہو گئی اور دل میں سوچنے لگی کہ اگر مجھے آج یہ خزانہ مل جاتا ہے تو میں دنیا کی سب سے امیر ترین لڑکی بن جاؤں گی اور مجھے حویلی میں بھی کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہی سوچتے ہوئے میں جگنو کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے لگی۔ آج جگنو میرے ساتھ ساتھ نہیں چل رہا تھا لیکن اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے مجھے بالکل بھی خوف نہیں آ رہا تھا۔ جیسے ہی میں جنگل کے بیچ پہنچی تو مجھے وہاں بہت زیادہ خزانے کا ڈھیر لگا نظر آیا۔ جیسے میں نے اس کے قریب جا کر دیکھا تو وہیں جگنو خزانے کی حفاظت کر رہا تھا۔ میں جگنو کو دیکھ کر مسکرانے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے جگنو ایک خوبصورت لڑکے کی شکل اختیار کرنے لگا۔ میں یہ سب منظر دیکھ کر بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی۔ خوف کے مارے میرے چہرے پر پسینے چھوٹنے لگے۔ میری زبان سے کوئی لفظ بھی نہیں نکل پا رہا تھا۔ میں سکتے میں چلی گئی تھی اور مسلسل اس جگنو کو لڑکا بنتے دیکھ رہی تھی۔ پھر اچانک سے میرے سامنے ایک بہت ہی خوبصورت لڑکا کھڑا ہوا تھا۔ میں نے اسے دیکھا تو دیکھتی رہ گئی۔ اس کی خوبصورتی میرے دل و دماغ پر چھا گئی۔ میں مسلسل بغیر پلٹ جھپکے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ وہ بھی مجھے دیکھ کر بے حد مسکرا رہا تھا کہ تبھی اس نے ڈھیر سارا خزانہ اٹھا کر میرے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا کہ یہ سب تمہارا ہے، تم یہ سب لے جا سکتی ہو۔ میں حیران ہو کر اس کا منہ دیکھ رہی تھی کہ تبھی میری زبان سے چند الفاظ نکلنے لگے۔ میں نے اس لڑکے سے پوچھا کہ تم تو جگنو تھے، ایک دم سے لڑکے کی شکل کیسے اختیار کر لی؟ تو اس نے مجھے بتایا کہ میں اس خزانے کا مالک ہوں، میں ایک جن زادہ ہوں جو کہ اس خزانے کی حفاظت کرتا ہے۔ میں نے تمہیں ہمیشہ غم کی ماری اس جنگل سے گزرتے دیکھا۔ میں تمہاری کہانی بہت اچھی طرح سے سمجھ گیا تھا، اس لیے میں جگنو بن کر ہمیشہ تمہیں اس جنگل کا راستہ پار کرواتا رہا۔ مجھے تم سے بے حد محبت ہو گئی تھی۔ میں اسی محبت کے ہاتھوں تنگ آ کر ہمیشہ تمہارا ساتھ دیتا رہا۔ اب یہ سب خزانہ تمہارا ہے، تمہارا جتنا دل چاہے تم یہاں سے لے جا سکتی ہو، لیکن مجھ سے ایک وعدہ کرو کہ تم مجھے کبھی بھولو گی نہیں۔ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ کیا تم میرے ساتھ اتنی عنایت کر دو گی کہ اپنا ساتھ مجھے دے دو؟ اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ میں کبھی بھی اپنی اصلی حالت میں نہیں آؤں گا، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ اسی طرح اسی روپ میں اپنی زندگی گزار دوں گا۔ مجھے بھی پہلی ہی نظر میں اس جنزادے سے محبت ہو گئی تھی۔ میں نے اتضاع سے کہا کہ مجھے بھی تم سے پہلی ہی نظر میں محبت ہو گئی۔ پہلے تو میں جنزادے کو دیکھ کر تھر تھر کانپنے لگی تھی، لیکن پھر دیکھتے ہی دیکھتے نہ جانے اس نے مجھ پر کیسا جادو کیا کہ میرے دل میں اس کی محبت جاگ اٹھی اور میں اس کی ہر بات پر ہاں میں سر ہلاتی چلی جا رہی تھی۔ اتضاع میرے ساتھ میرے گھر چلا گیا
اور میری دادی سے میرا ہاتھ مانگنے لگا۔ ارتضیٰ ایک جن زادہ ہے، یہ بات میرے علاوہ کسی کو معلوم نہیں تھی۔ دادی اماں نے ارتضیٰ کے ساتھ میری شادی کر دی۔ میں شادی کر کے ارتضیٰ کے ساتھ رہنے لگی۔ میں ایک بہت ہی خوبصورت کوٹھی میں رہنے لگی تھی۔ میں ارتضیٰ کے ساتھ بہت خوشگوار زندگی گزار رہی تھی کہ تبھی ایک دن مجھے اپنی اماں کی خبر ملی۔ مجھے پتہ چلا کہ میرے سوتیلے باپ نے میری اماں کو آگ لگا کر جلانے کی کوشش کی ہے۔ میری اماں کا کافی وجود جل چکا تھا اور میرے سوتیلے باپ نے میری ماں کو طلاق دے دی تھی۔ تبھی میں ارتضیٰ سے اجازت لے کر اپنی ماں کو اپنے ساتھ لے آئی۔ آج میری ماں میرے گھر میں عیش و عشرت کی زندگی گزار رہی ہے اور اپنے کیے گئے سلوک پر بہت زیادہ شرمندہ ہے۔ میں اپنے پروردگار کا شکر ادا کرتی ہوں کہ جس نے مجھے اتنی مشکل کے بعد آسانی کا راستہ عطا کیا۔ بے شک اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ تنگی کے بعد آسانی ہے۔